अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। कल एक एतराज़ सामने आया था आला अदलिया में जस्टिस मुनीब की तरफ से ख़त के ज़रिए 63A के नज़र सानी केस में बैठने से उन्होंने इनकार किया था और आज इसमें नज़र सानी केस में नया बेंच तश्कील दे दिया गया है और बाकायदा समात शुरू हो गई है। समात के आगाज़ में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने नए बेंच की तश्कील पर वजाहत देते हुए कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त की गई थी, ताहम उन्होंने अपना वही पुराना मौक़िफ़ बरकरार रखा। उनकी माजरत के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया गया, ताहम उन्होंने भी इस बेंच में शमूलियत से इनकार किया, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर को बेंच में शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस के वजाहत के बाद केस की समाअत शुरू हुई तो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से आर्टिकल 63A नजर सानी अपील की हिमायत की गई, जबकि PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपको बाद में सुना जाएगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की तरफ से आईनी अदालत और 63A के दिफा में आजकल बहुत ज़्यादा उनकी मसरूफियात हमें नजर आ रही हैं, लेकिन PTI की तरफ से मुसलसल इस आईनी अदालत की तश्कील को एक मखसूस शख्सियत को नवाजने का हरबा करार दिया जा रहा है। अब यह भी उनकी तरफ से इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि हुकूमत फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए मुमकिन आईनी तरामीम मंजूर करवाने का प्लान बना रही है। अब इसका इशारा इस तरफ से होता है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कल एक टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की कि PTI के कुछ मेंबरान कौमी असम्बली क़यादत से राब्ते में नहीं हैं। ये जो माहौल है इसमें मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से अब तक जो हुकूमती कोशिशें हैं उसके ऊपर मुसलसल सवालात उठाए जा रहे हैं। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत आईनी तरामीम के लिए जो इक़दामात कर रही है, जो तर्ज़ अमल अपना रही है और जिस किस्म की बातें की जा रही हैं और अदालत के अंदर एक तकसीम की वजह भी वो बन रही हैं, तो इससे क्या मुतमईन है हुकूमती हल्कों के अंदर मौजूद शख्सियात। इस प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सीनियर माहिर कानून मुनीर ए मलिक साहब भी होंगे, जो कि आईनी अदालत के हवाले से अपना एक वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं और जुडिशल पैकेज के हवाले से भी वो बात कर चुके हैं, तो उनसे भी हम तफसीली तौर पे उनका कानूनी राय इन तमाम मामलात पे जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आपकी हुकूमत आज बाकायदा तौर पर 63A जो नजर सानी केस है इसमें फरीक बन गई है, लेकिन दूसरी तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि आईनी तरामीम लाने के लिए आप लोग जो भी हरबा आजमाना पड़े वो आजमाएंगे, खा उससे अदालत के अंदर तकसीम उभर के सामने आए या फिर अदालत के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो। बैरिस्टर गौहर साहब कल दावा कर रहे थे एक टॉक शो में कि उनके चंद MNA से रब्ता भी उनका नहीं हो पा रहा, तो ये जो तमाम कंट्रोवर्सी एक मुमकिन आईनी तरमीम के हवाले से रिवॉल्व कर रही है, ये मैं जानना चाहूँगी कि हुकूमती हलकों में और मुस्लिम लीग नून के हलकों में आप लोग मुतमईन हैं इस तरीक़ाकार से? जी, हम सब ने मुशाहिदा किया है कि 18वीं आईनी तरमीम और 2009 में जब अदलिया की बहाली हुई थी उसके बाद से पाकिस्तान की हाकमियत का जो इर्तिका हुआ है, जो अदलिया और उसके मामलात उस पर इर्तिका हुआ है कि अब इस आईनी तरमीम की ज़रूरत है और हमें इस पर आगे बढ़ना है। और ये जो 63A की जिसकी आज रिव्यू लगा हुआ है, आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं कि आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने चंद हफ्तों में अपना एक दिया हुआ फैसला उल्ट दिया और उस उल्टने के नतीजे में पंजाब की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नई बनी थी उस दौर में वो भी उल्टा दी गई। तो वो उस वक्त भी एक इंतहाई सियासी और अपने इख्तियारात से तजावुज़ वाला फैसला था। तो अगर उसका रिव्यू अब हो रहा है तो हम उसे खुशाइंद समझते हैं और वो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए मामले को, जिस पर अभी तक 2 साल से रिव्यू नहीं हुआ था, अब रिव्यू कर दो। इस पे तो खुरम साहब हर तरह से इसकी टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। आप लोगों का हर इकदाम के जो जिस वक्त पे किया जा रहा है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। अगर कंट्रोवर्सी नहीं भी बननी थी वहां पर भी बन जाती है, जैसा कि आप लोगों ने एक असूल खुद तय किया कि बेंचेस की तश्कील कैसे होनी चाहिए, 3 सीनियर जज साहिबान को करनी चाहिए, फिर दोबारा उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए उसको तब्दील कर दिया गया। तो क्या चीज़ आप असूल की बुनियाद पर कर रहे हैं और क्या अपने जहन में एक आईनी तरमीम करने के लिए हर हद तक जाने के हवाले से कर रहे हैं? इसके ऊपर आप लोगों की असूली पोजीशन इस वक्त वाज़ेह नहीं है और वकला बिरादरी भी बहुत ज्यादा इख्तलाफ कर रही है तरीकाकार के ऊपर। जी, पहली तो बात है कि 21वीं सदी वकला की सदी है, हर चीज पर एतराज होगा और जो भी हुकूमत में आए उसको अब समझ जाना चाहिए कि कोई इकदाम भी जो है वो बगैर एतराज के नहीं होगा। तो लिहाजा ये तो तवक्को ही गैर हकीकी है कि बल्कि खुशफहमी है कि किसी भी आप जो स्टेप लेंगे उस पर एतराज नहीं होगा और हर किस्म के एतराज होंगे। दूसरी बात यह कि हर लेजिस्लेशन जो है जिस बुनियाद पर की जाती है
وہ جب پریکٹس میں آتا ہے تو اس کا پھر نتیجہ دیکھا جاتا ہے. تو کوئی لیجسلیشن حتمی نہیں ہے. ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، اگر میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں، ایک دفعہ نیا قانون بنایا جس کو اس وقت کے سپریم کورٹ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا اور بڑا غلط کام کیا تھا، غیر قانونی کام کیا تھا. لیکن پھر پارلیمان نے اس پر دوبارہ قانون سازی کی جو آج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے. لیکن جب وہ عمل میں آیا تو یہ نظر آیا کہ عدلیہ کے جو اندرونی معاملات ہیں، جس توقع پر یہ کیا گیا تھا کہ جو سینئر ترین جج صاحبان ہیں وہ اپنے ذاتی انا اور مفادات سے اوپر اٹھ کر اپنے عدالتی فیصلے کریں گے، وہ ان پریکٹس جب وہ آیا تو نظر آیا کہ وہ نہیں ہو رہا. اسی لیے پھر اس میں اتنی جلدی آرڈیننس لا کر ترمیم کرنی پڑ گئی. لیکن جو بنیادی اصول تھا اس کے اندر، وہ میں آپ کو واضح کر دوں، بنیادی اصول تھا جو آج بھی قائم ہے کہ جو 184(3) اور بینچ بنانے کا اختیار اب بلا شرکت غیر چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے. وہ اختیار اب ایک سے بڑھ کر 3 لوگوں میں جو ہے وہ وسیع تر ہو گیا ہے اور یہ ایک بہتر پیش رفت ہے. لیکن جو حالیہ ترمیم کی گئی اس کے بعد پھر دوبارہ بھی تو خرم صاحب اب وہی جملے ہو بہو، ایک ڈیجا وو جیسی صورتحال ہے. ون مین شو، اپنے خط کے اندر چند جج صاحبان لکھ رہے ہیں وہی شکوے جو اس وقت آپ لوگ کہتے تھے ہم خیال بینچ کے اور ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی ہو بہو وہی تو شکوہ آج بھی ہو رہا ہے. تو فائدہ کیا ہوا اس پوری ایکسرسائز کا؟ جی دیکھیے، پاکستان میں ہمیں، اور یہ صرف بڑے دکھ سے، کیونکہ میں بہت سارے معاملات کا عینی شاہد ہوں، قانون سازی کرتے وقت جو ہے، جو لوگ اس وقت ارباب اقتدار ہوتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ میں ہوں یا دوسری جگہوں پر، ان کی نیت اور ان کی یہ سوچ کہ کیا وہ اپنے ذاتی مفادات سے اور انا سے اوپر اٹھ سکتے ہیں نہیں. قانون سازی اسی بنیاد پہ کی جاتی ہے کہ اصول پر عمل درآمد ہوگا. لیکن جب وہ پریکٹس میں آتی ہے تو پھر ہمیں بہت سارے اس معاملے میں رکاوٹیں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن اس طرح میں نے کہا کہ ابھی چاہے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ آرڈیننس کیسا ہے، لیکن جو بنیادی اصول ہے کہ اب یہ ایک شخص کا اختیار نہیں ہے، اس میں 3 ججز شامل ہیں. تو لہذا اگر اختیار جو ہے وہ تقسیم ہو کر وسیع تر ہوا ہے تو اس میں شفافیت آئے گی. اب خرم صاحب، آئینی ترامیم کے حوالے سے مولانا صاحب کی آپ لوگوں کو حمایت ملے گی یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں. لیکن طارق فضل چوئی صاحب ایک ٹاک شو میں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس پلان بی بھی موجود ہے. تو پلان بی مخصوص نشستوں کے اوپر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد نہ ہونا، نہ کرنا، یا پھر 63A کا جو نظر ثانی ہے اس کا فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آ جانا، یہی اسی کو آپ پلان بی سمجھتے ہیں یا کوئی اور بھی پلان بی ہے؟ جی، ہمارا تو پلان ایل ہے، لیجسلیشن جو کہ پارلیمان کر چکی ہے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ، ایک جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ دی. اس کے بعد پارلیمان نے قانون بنا کر اس پر اپنی جو رائے ہے اور جو کہ مقدم ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے پر، وہ دے دی ہے. تو لہذا یہ ایشو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو. اس فیصلے کے بعد پارلیمان نے قانون بنا کر اس صورتحال کو واضح کر دیا ہے. اور سپریم کورٹ خود باز محمد کاکڑ کیس میں آج سے 31 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ جب بھی اگر سپریم کورٹ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد قانون بن جاتا ہے تو قانون ہی بالادست ہوگا. لیکن خرم صاحب، جو الزامات لگ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے کچھ MNAs ہیں جن کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہو رہا. سو پھر یہ طریقہ کار درست ہوگا؟ یہ تو ایک تو، اور دوسرا یہی الزام آپ لوگوں کے اوپر لگ رہا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کا راستہ بھی ہموار کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ یہ ترامیم کر سکیں، جس کا آپ لوگوں کو قانونی ماہرین اور بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اس کا خود کو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے کل. دیکھیے اپوزیشن کی جو گفتگو ہے اس پر میں بھی بہت سوالات اور اعتراضات ریز کر سکتا ہوں، لیکن یہ جس طرح ان کے اعتراضات بے معنی ہے، میں کوئی بے معنی اعتراض نہیں کروں گا. لہذا جب یہ ترمیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ترمیم میں جب جو سنجیدگی ہے حکومت کی وہ تب نظر آئے گی جب یہ مسودہ کابینہ کے سامنے پیش ہو کر منظوری حاصل کرے گا. اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ اس میں کیا ہے تو کیا نہیں ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو فلور کراسنگ ہے وہ، اگر میں یاد کرا دوں، بہت سال پہلے مسلم لیگ نون کے دور میں ہی وہ 14ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو روکا گیا تھا، اور اس وقت سے وہ قانون تھا.
لیکن 63A کے معاملے میں سپریم کورٹ نے 2 سال پہلے جس طرح چند ہفتوں میں اپنا فیصلہ الٹ کر آئین کو ری رائٹ کیا، ہمیں اس پر اعتراض ہے، اسی لیے حکومت نے وہ اس ریویو کا حصہ بنی ہے. تو لہذا جو ملک کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہی سارے عوامل ہونے ہیں. اور سپریم کورٹ کا وہ جو بہت ہی سیاسی فیصلہ تھا 2022 کا پرویز الہی کیس میں، وہ اپنی جگہ پر اب اس کا ریویو ہو رہا ہے، لیکن ہم نے تو جو مطلوبہ تعداد ہے اس کو حاصل کرنا ہے. پہلی ترجیح یہی ہے کہ مولانا کو اس معاملے پر ان کی جو رضامندی ہے وہ حاصل کریں، اس کی کوشش ہم جاری رکھیں گے. اور جو دوسرے اگر لوگ اس پر ووٹ دینا چاہتے ہیں تو لہذا وہ بھی سب جو سچویشن ہے، جب یہ کابینہ سے اپروو ہوگا تو پھر حالات بالکل سب پر واضح ہو جائیں گے. چلیں تو خرم صاحب، جس انداز میں اس کو فلوٹ کر دیا گیا آج، تو یہ بھی آج کی تاریخ تک کنفیوژن برقرار ہے کہ مسودہ آخر کون سا والا ہوگا. ایک کو بلاول صاحب ایک مسودے پہ کام کر رہے ہیں، ایک نون لیگ ایک مسودے کی بات کرتی ہے، مولانا صاحب اور PTI ایک مسودے کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہی ایک اس طرح کا تاثر دے دیا گیا تھا کہ سب کچھ فائنلائزڈ ہے اور آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، جس نے یہ ساری ایک صورتحال کریٹ کی. اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بلاول بھٹو صاحب جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، وکلاء کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں، آئینی عدالتوں کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ کچھ خبریں آئی تھیں سامنے کہ اعظم تارڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر، ان کو انیشلی یہ کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے ٹاسک دیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ نہیں کر پائے. کیا یہی وجہ ہے کہ اب بلاول صاحب کے اوپر انحصار ہے، یہ ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں؟ جی، بلاول صاحب تو چونکہ اپنی مرحوم والدہ شہید بے نظیر بھٹو نے جو محمد نواز شریف کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی پر 18 سال پہلے دستخط کیے تھے، وہ اس اصول کو لے کر چلے ہیں اور یہ ایک اچھی لیگیسی ہے جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. تو ہم چونکہ مسلم لیگ نون کی تو قائد موجود ہے الحمدللہ، لہذا وہ ہم اس پر کمیٹڈ ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں. اور ایک سیاسی سربراہ کا اس کو لے کر چلنا جو ہے وہ اس حکومت کی مضبوطی کی علامت ہے کہ جو ہمارے ایلائز ہیں وہ بھی پوری طرح کمیٹڈ ہیں جو جس آئینی ترمیم کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن میں پھر دوہرا دوں کہ تمام مسودے جتنے بھی ہوا میں ہیں اس کا اصل فیصلہ اسی دن ہوگا جب کابینہ اس کا اپروول دے گا، وہ تب ہم اس پر بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہت سی پریس کانفرنسز پہلے ہی آپ لوگوں کی طرف سے کر دی گئی تھی. اب کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ PTI نے جو جلسہ کیا تھا سنگجانی میں، اس میں جو تقاریر ہوئی تھیں اس پر اس جماعت کے رہنماؤں کے اوپر بغاوت کے مقدمے بنیں گے. تو خرم صاحب، کل شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کے پرانے ساتھی، آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما رہے، انہوں نے کہا میں ایسی نون لیگ کو تو نہیں جانتا تھا جو جلسہ نہ کرنے دیں، اور جو اب ایک حق ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا کہ وہ جلسے منعقد کر سکیں، اس سے انحراف کر رہے ہوں. تو یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پہلے تو جلسے کی اجازت نہیں مل گئی تو اس کے بعد اتنی ساری رکاوٹیں، اور اب بات ہو رہی ہے ان تقاریر پر بغاوت کے مقدمے درج کرنے کی؟ جی دیکھیے، جس ہم آئینی تحفظ کی بات کرتے ہیں جس کے تحت احتجاج کا حق حاصل ہے، آرٹیکل 19 ہے پاکستان کے آئین کا. تو آرٹیکل 19 کے آخری 2 الفاظ ہیں جو قدغن لگا رہے ہیں آزادی اظہار کے اوپر، اور وہ ہے انسائٹمنٹ ٹو این اوفینس. جس آئین میں پاکستان کے شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے، اس کا آخری 2-3 الفاظ ہیں کہ اس چیز کی آزادی نہیں ہے. اور ہم نے سنگجانی میں دیکھا کہ جس طرح ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے انسائٹمنٹ ٹو این اوفینس، انہوں نے کہا میں ایک لشکر لے کر جاؤں گا دوسرے صوبے کی جیل کو توڑ کر قیدی کو رہا کروں گا. اگر یہ آفینس نہیں ہے تو کیا ہے؟ انہوں نے خود کہا کہ میں ایک لشکر لے کر جاؤں گا اور میں دوسرے صوبے کے دارالحکومت پر حملہ کروں گا. انہوں نے اس صوبے کی خاتون وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں دی. اگر یہ انسائٹمنٹ ٹو این آفینس نہیں ہے، یہ آئین کے الفاظ ہیں، تو پھر کیا ہے؟ تو لہٰذا اگر میں خود بھی اس حد تک سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ٹریزن ہے یا اس میں غداری کا مقدمہ ہے، وہ غالباً حکومت سے توقع ہے کہ اس کو ریویو کرے گی. لیکن یہ جو گفتگو سنگجانی میں ہوئی، آئین اس کا کسی طرح اس کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، بیکاز دیز ور انسائٹمنٹس ٹو آفینسز.
اب خرم صاحب ایک اور موضوع ہے جو کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے گفتگو کی اور یہ ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے ہمارے پروگرام میں بھی، ہم اس پہ آگے بھی بات کریں گے تفصیلی طور پہ. آپ کی رائے میں اس پہ جاننا چاہ رہی ہوں. آپ کی جماعت کے اندر موروثیت جو ہے اس کے اوپر پارٹی کے اہم شخصیات نے اب بات کرنا شروع کر دیا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب جو کل گفتگو کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا، اپنی جماعت کا نام تو نہیں لیا لیکن کہتے ہیں کہ جماعتوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ صرف فیملی کی طرف رخ کرنے کو عقل و دانش سمجھا جاتا ہے، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر مشورہ نہیں کیا جاتا پارٹی ورکرز اور رہنماؤں کے ساتھ. کیا آپ کی جماعت اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ پہلے شاید خاقان عباسی صاحب، پھر جاوید عباسی صاحب، دیگر کئی لوگ اس بارے میں بات کر چکے ہیں اور اب ایک اور دیرینہ رکن آپ کے سعد رفیق صاحب کھل کر اس کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہی تو پارٹی کے اندر جو خاص طور پہ خواجہ صاحب بڑے سینئر رکن ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں اور عہدیدار بھی ہیں جماعت کے، تو لہٰذا اگر وہ بات کریں تو اس کا مطلب پارٹی کے اندر نہ صرف ود ان پارٹی بلکہ کھل کر اس کا اظہار ہو رہا ہے جہاں جہاں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں کمی اور کوتاہی ہے. تو یہ تو ایک بہتری کی علامت ہے کہ اگر کرٹیسزم ہو رہا ہے پھر اس کا جو حل ہے اور علاج ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت میں اگر کمی ہو تو مزید جمہوریت اس کا علاج ہے. تو لیڈرشپ سر وہ دل برداشتہ ہو کے اظہار کر رہے ہیں. جی خرم صاحب پبلکلی وہ بات کریں کیونکہ اب وہ دل برداشتہ ہو گئے کہ فیملی کا راج ہے، بچوں کے لیے ہمیں ملازمت کرنی پڑی ہے. یہ جاوید عباسی صاحب کے الفاظ تھے لیکن ساتھ رفیق صاحب کی بھی اسی قسم کی گفتگو ہے. جی دیکھیے ہمیں پاکستان میں کی جو سیاست ہے اس میں اگر آپ عوام منتخب کر رہے ہیں تو پھر آپ کی وہی لیجٹیمیسی ہے جو کسی شخص کی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پارٹی کے اندر اس وقت بہت ضرورت ہے کہ پارٹی کو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ میسیجنگ ہے، چاہے وہ بہتر طریقے سے آرگنائزیشن ہے، اور جو آرگنائزیشن کے نئے طریقے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، پارٹی کو آگے بڑھنا ہے، پیش رفت کرنی ہے. اور وہاں ایک خلا اور کمی موجود ہے مشاورت کی بھی اور نئی سوچ کی بھی. تو اس کی نشاندہی ہم سب پہلے بھی کر رہے ہیں اور خواجہ صاحب نے بھی کی ہے. ان کو قائل کیا جائے گا ان رہنماؤں کو یا پھر اب راہیں ان کی جدائی سمجھی جائیں خرم صاحب؟ دیکھیے جو لوگ تو نئی جماعت بنا لی ہے لیکن سیاست میں ہم تو اس بات کے قائل ہیں اور محمد نواز شریف نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں وہ آپ کے حریف ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں. یہ بات ابھی تک تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آئی کہ مخالف دشمن نہیں ہوتا، وہ آپ کا حریف ہے، وہ آپ کے خلاف بات کرے گا، آپ سے اختلاف کرے گا، لیکن اس کو کرش کرنا جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ سیاست نہیں ہے. تو لہذا جماعت کے اندر بھی اگر کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں تو گفتگو کے دروازے اور ان کو منانے کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور کوشش پہلے بھی کی گئی ہے اور اگر ضرورت پڑے گی تو دوبارہ بھی کریں گے. دیکھتے ہیں نون لیگ کے اندر مخالف آوازوں کو کوئی اہمیت جاتی ہے یا نہیں. خرم دستگیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ایک بریک، اس کے بعد سینئر قانون دان منیر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. عدالت کے اندر جو تقسیم سامنے آئی، ایک تنازع کی جو صورتحال رہی، اس پہ تفصیلی طور پہ ان سے بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم اور تنازع کی سی صورتحال اور جو آئینی امور ہیں اس پہ اب ہم بات کریں گے. سینئر قانون دان منیر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے مرحلہ وار مختلف امور پہ آپ سے بات کریں گے، لیکن آئینی پیکج کی جب بات ہوئی تھی تو جو آوازیں بالکل آغاز میں اٹھی تھیں ان میں آپ بھی شامل تھے اور آپ نے مشورہ دیا تھا چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط کے ذریعے کہ ان کو نہ تو ایسا کوئی عہدہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ایکسٹینشن قبول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چیف جسٹس ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ پارلیمان ہی سپریم ہے اور اس کی جو قانون سازی ہے اس پہ عمل کے سب پابند ہیں. تو آپ سے میں ایک تو یہ جاننا چاہوں گی کہ اس آئینی ترمیم جو ممکنہ طور پہ حکومت کرنا چاہ رہی تھی، اس پہ چیف جسٹس کی جو اپروچ ہے اب تک، جو ان کی طرف سے ایک رد عمل آیا ان ریمارکس کے سلسلے میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کسی ہائی کورٹ کے جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. یہ تو ضیاء الحق کا بنایا ہوا قانون تھا بھائی. کیا یہ ریفارم پیکج ہے؟ دوسرا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا اس کو وزیر اعظم اپوائنٹ کرے گا. یہ کسی ملک میں ایسے ہے، امریکہ میں بھی جب سپریم کورٹ کے جج کو پریزیڈنٹ آف دا یو ایس اے، جو پاکستان کے وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے اور جس کی زیادہ لیجیٹیمیسی ہے، اس کا ایک سینٹ کانفرمیشن پروسیس ہوتا ہے
اس میں عوام سامنے آتے ہیں اور بتاتے ہیں اس میں نقص کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں. تو this is this is a nonsense ترمیم as far as I am concerned. ہاں یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں. وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اس کی ابتدا ہونی چاہیے. وہ جو 5 ممبر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آیا تھا, سوری, کہ آئین کے معاملات دیکھنے, تو اس میں 5 سینئر موسٹ جج بیٹھیں گے. ان 5 سینئر موسٹ ججز کو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں, تاکہ یہ الہام نہ رہے کہ کسی نے کسی کو فیور کیا ہے یا کوئی اپنا کوئی ورڈکٹ چاہتا ہے اس طرح سے ہو. And let's try that, I am for it. تو یعنی یہ جو طریقہ کار اس میں بتایا گیا اس کے اوپر آپ کا اعتراض ہے. اب یہ بھی میں ملک صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس میں ترمیم کی گئی, اس کے بعد جسٹس منصور اور دیکھیں اکثر وہ ایک انگریزی کی پرانی کہاوت ہے, You can call a flower by the name rose, but does it become a rose? In fact, it could be a thorn. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں جو ایک گلاب ہے, میں اس کے ساتھ. اگر یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک کانٹا ہے استعمال کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم پہ, ایک اسپیسیفک پرپس پہ, ٹو ڈینیوڈ پران ماضی کے فیصلوں کو ختم کرنے کے لیے, ٹو پک اینڈ چوز کہ اس کا ممبر کون ہوگا, تو میں صف اول میں مخالف. اور حکومت کی طرف سے جو دلیل دی جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت ہے آپ کی نظر میں کہ پینڈنگ کیسز ہیں اور آئینی کیسز کا بوجھ ہے عدلیہ پہ؟ Don't concentrate on the name. Concentrate on what it represents and what are its contents and what is the extent of its jurisdiction. یہ ہے میرا پوائنٹ. اب پھر منیر صاحب جو اعتراضات اٹھائے گئے جسٹس منیب کی طرف سے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے جو ترمیم کے حوالے سے اور جسٹس منصور کی طرف سے, آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں جسٹس منیب کے لیٹر سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں جسٹس منصور علی شاہ کے لیٹر سے 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس کا اتفاق کرتے ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 خطوط کی وجہ سے سپریم کورٹ پیرالائز ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں جو اس کا راستہ تھا وہ قاضی فائزی صاحب نے اختیار کیا ہے. یہ تاریخ بتائے گی کہ یہ صحیح فیصلہ اختیار کیا تھا یا نہیں, لیکن سپریم کورٹ تو آج ہے نا یا نہیں ہے, اس کو تو کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو ان کے پرنسپل سٹینڈ پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آرڈیننس سے نہیں آنا چاہیے. ایبسلیوٹلی ان اگریمنٹ. میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جو فائز عیسیٰ صاحب نے اختلاف کرتا ہوں جو فائز عیسیٰ صاحب نے ریزنز دیے ہیں کہ منیب اختر کو اس لیے ایکسکلوڈ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ سراسر ریزنز کو سمرلی ریجیکٹ کر دینا چاہیے. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کورٹ چلا نہیں سکتے, بڑی مؤدبانہ میری گزارش ہے کہ وہ چیف جسٹس ان پاس کو اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت استعمال کر کے بینچ بنا سکتے. اب رہا سوال کہ انہوں نے بینچ کیا بنائی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ بینچ بنی کیوں ہے. آج انہوں نے کوئی نہ کوئی ضرور ریزنز دیے ہوں گے اس لیے میں نے یہ بینچ بنائی ہے. اب پتہ نہیں 63A ریورس ہوتا ہے یا فیلڈ میں رہتا ہے, یہ فیصلہ تاریخ پہ چھوڑ. اگر یہ فیصلہ غلط ہے
تو اس کے خلاف عوامی جدوجہد ہونی چاہیے. عوامی اس کو میں ایز اے وکیل ڈیفائی نہیں کر سکتا. ایز اے سٹیزن اس عوامی جدوجہد کا میں حصہ ہوں گا اور صف اول میں ہوں. اور سر آپ نے کہا کہ آپ سٹانس سے اتفاق کرتے ہیں دونوں جج صاحبان کا جنہوں نے خط لکھ کر آگاہ کیا، لیکن کیا آپ اس طریقے سے بھی اتفاق کرتے ہیں جو انہوں نے اپنایا، بینچ میں نہ بیٹھنا، یہ درست طریقہ کار تھا یا وہاں پر بیٹھ کر اس بارے میں بات کی جا سکتی تھی؟ ایک خط کے ذریعے آگاہ کرنا درست طریقہ کار تھا آپ کی نظر میں؟ جی، اس میں بہت پرانی مثالیں ہیں. انڈیا کو دیکھ لیں، وہاں تو 3 جسٹس 5 نے پریس کانفرنس کی تھی. یہاں اللہ کا شکر ہے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں ہوئی. تو اس میں یہ ایک پرائیویٹ کورسپونڈنس پبلک ڈومین میں آ گئی. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. مطلب ججز کیا، what do you expect کہ they are a monolithic group جو ہر چیز پہ سیم چیز سوچتے ہیں. وہ is that possible? Can 17 human beings in the same group not have disagreements? آپ کا، آپ کے پروڈیوسر کا، میرا. اب ہم جائیں پبلک. That is unfortunate. اچھا، اور جو آئینی عدالتوں کے حوالے سے ایک موقف ہے منیر صاحب، آپ نے تو پہلے ہی اپنا موقف سامنے رکھا. 300 تقریباً وکلا ہیں، انہوں نے بھی جج صاحبان کے نام ایک لیٹر، اوپن لیٹر لکھا ہے. تو آج بلاول بھٹو صاحب آج کل بہت زیادہ دلائل دے رہے ہیں آئینی عدالتوں کے حق میں، اور اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک حصہ قرار دے رہے ہیں، جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اب فائنلی جا کر کہیں عمل درآمد ہو رہا ہے. تو وکلا کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آئینی عدالتوں میں وہ پیش نہیں ہوں گے، لیکن بلاول بھٹو صاحب آج یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کریں گے تو وہ آئین سے انحراف کر رہے ہوں گے، ان کو پریکٹس ہی چھوڑ دینی چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ وکلا کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر میں یوکرین کے ہائیسٹ کورٹ کو بول دوں کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، تو کیا وہ اس طرح کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گا جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا؟ یا میں اسرائیلی سپریم کورٹ کو بول دوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کیا وہ اس طرح کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو سی او ڈی میں کانٹمپلیٹ کیا گیا تھا؟ جو میری دانش میں سی او ڈی میں یہ تھا کہ آئین کی تشریح کرنے کے لیے ایک اسپیشلسٹ کورٹ ہونا چاہیے جس کے فیصلے آئینی حد تک تمام انسٹیٹیوشنز پہ بائنڈنگ ہوں. میں اس بات سے، بلاول صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. مجھے وہ سپریم کورٹ نہیں چاہیے جو 40 سال کے بعد یہ کہے کہ بھٹو کا کیس غلط تھا یا تمیز الدین خان کا کیس غلط تھا. مجھے 40 سال کے بعد وہ سپریم کورٹ نہیں چاہیے جو کہتا تھا کہ ہم نے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو 3 سال دے دیے ہیں، اس کے عوض ہمیں 3 سال دیے جائیں. تو اس لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو لمیٹڈ کانسٹیٹیوشنل کوشچنز ڈیسائیڈ کرے گا، لمیٹڈ، میں اس کے میں ہوں. اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کے جج کی عمر کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اگر پارلیمنٹ مجھ سے دانش پوچھے گی تو میں یہ کہوں گا کہ آج 29 سال کا 30 سال کا وکیل بھی جو ہے نا، وہ 70 سال کے وکیل سے بہتر ذہن رکھتا ہے. اس کی کوالیفیکیشن، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس کی کوالیفیکیشنز کا حق پارلیمنٹ کو ہے. یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے، لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی پارلیمنٹ کہ اب جو ہمارے قصبے کا نائی ہے
وہ بال کاٹتے کاٹتے ہر فیصلے کا فیصلہ بھی کرے، ہر مقدمے کا فیصلہ بھی کرے گا. تو کچھ امپلائڈ لمیٹیشنز ہیں آن دا پار آف پارلیمنٹ. جی اگر پارلیمنٹ ود ان دیز لمیٹیشنز ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بناتی ہے تو 100 بسم اللہ. بہت بہت شکریہ منیر ملک صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تفصیلی طور پہ آپ نے ان اہم امور کے اوپر بات چیت کی. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جن کے بہت سارے اعتراضات ہیں ان کی سابقہ سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اس کی قیادت کے حوالے سے بات کریں گے ان سے تفصیلی طور پہ ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. نون لیگ کی حالیہ سیاست اور فیصلہ سازی کی وجہ سے کئی سینئر ایسے رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے جو جماعت سے نالاں ہو گئے اور اس کا اظہار بھی کرنے لگے. ان میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید عباسی صاحب شامل ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے سردار مہتاب پازی صاحب کی طرف سے بھی اختلافات پارٹی کی طرف سے پارٹی کے حوالے سے سامنے آئے تھے. لیکن کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر اور ایک اور اہم ترین رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی سیاسی جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی پارٹی کی قیادت سے شکوے کیے اور کہا کہ پارٹیوں کی قیادت جو ہے ان سے شکایت وہ کرتے ہیں کہ مشورہ نہیں کیا جاتا پارٹی کے رہنماؤں سے، اور جماعت کی قیادت اور فیملی جو قیادت سمجھا جاتا ہے وہ صرف پارٹیز کے اندر فیملی کو سمجھا جاتا ہے، بس یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کی طرف رخ کرنا ہے، عقل و دانش وہی ہے. سنیے کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا گفتگو کی. المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کچھ نہیں سیکھا، سب باری دے رہے ہیں. سیاسی قیادتوں سے میری شکایت یہ ہے کہ وہ کنسلٹیشن نہیں کرتے. جو جماعت کی قیادت ہے یا ان کی فیملی ہے سمجھا جاتا ہے کہ بس یہی اسی طرف رخ کرنا ہے اور یہی عقل و دانش یہیں تک. ایسے نہیں ہو سکتا. اپنے قائدین کی عزت کریں، ان کی پوجا بالکل نہ کریں. دبے لفظوں میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا مخاطب مسلم لیگ نون کی قیادت تھی. ہم پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فیصلہ سازی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سینئر سیاستدان ہیں، سینئر ورکرز ہیں، ان سے مشاورت نہیں کی جا رہی اور ان کے اس قسم کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب موجود ہیں. عباسی صاحب ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ ریولیشنز آپ انکشافات پہلے سے کرتے آئے ہیں، پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے آئے پارٹی کے حوالے سے کچھ چیزوں کو، بالخصوص پی ڈی ایم کس طرح تشکیل پائی اور اس میں بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے وہ بنی اور پھر خواجہ صاحب جو ہے ان کی طرف سے بھی اس بات کی ایک طرح سے تصدیق ہو گئی. خواجہ آصف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی انہی گراؤنڈز کے اوپر بات کر رہے ہیں جس طرح کی آپ نے بات کی تھی کہ خاندان کی اجارہ داری ہے، بچوں کے پیچھے ہمیں سیاست کرنی پڑ رہی ہے. سو یہ معاملات یہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس نہج تک کیسے پہنچ گئے کہ اتنے سینئر رہنما آج کھل کر یہ بات کرنے لگے. پارٹی میں ادراک تھا اس بات کا قیادت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کچھ لوگ بڑے عرصے سے یہ بات کرتے تھے، کچھ لوگ جب ہم پرائیویٹلی بیٹھتے تھے تو بہت زیادہ بات کرتے تھے. اور میں یہ کہوں کہ اگر پرائیویٹ کوئی میٹنگ ہو، کہیں ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہو تو شاید 90% لوگ یہی بات کرتے ہیں جو ہم ٹی وی پہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ ہر آدمی سامنے آ کر بات کرے. جماعتوں کے اندر نہ جمہوریت ہے، نہ لیڈرشپ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، نہ وہ پارٹی کی کسی آرگنائزیشن پہ ان کا کوئی فوکس ہے. اور بدقسمتی سے جو دو بڑی جماعتیں ہیں، اور ہماری جماعت میں بھی اور میں دوسری بڑی جماعت بھی ایک ہے، انہوں نے فوکس کر لیا صرف اپنے پروونس میں سیاست کرنے کا. ہماری جماعت نے صرف فوکس کر لیا ہے کہ پنجاب کی ہم سے سیاست کرے، اور اس میں بھی صرف لیڈرشپ اور ان کے خاندان بیٹھ کے فیصلے کریں. باقی کسی معاملے پر نہ تو جماعتوں کے اندر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، نہ جماعتوں کے اندر بیٹھ کر فیصلہ سازی کرتے وقت ان سے مشاورت کی جاتی ہے، نہ وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس ایشو پر ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور پھر لیڈرشپ ایک دفعہ بلا کے سن کے جو مرضی ہے فیصلہ کرے. پارٹیز کے لوگ مانتے ہیں، لیکن وہ بالکل کئی سال ہو گئے ہیں جماعتوں کے اندر اس معاملے پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی ہے. یہ میں ابھی بہت ہی امپورٹنٹ لیجسلیشن ابھی اس پہ آپ ڈسکشن ہو رہی ہے، جو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی تھی، یہ بہت امپورٹنٹ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. آئین کی ان آرٹیکل کو چھیڑا جا رہا ہے جو بہت ہی زیادہ خوفناک صورتحال آگے چل کر ہوگی. کسی ایک پارلیمنٹیرین کو کسی پارٹی نے نہیں بلایا کہ بھائی یہ امینڈمنٹ کرنے ہم جا رہے ہیں، آپ یہ ووٹ دیں گے، آپ کی رائے کیا ہے، پوچھا بھی نہیں ہے. یہاں تو منسٹرز نے بھی ابھی تک ڈرافٹ نہیں دیکھا تھا. پارلیمنٹیرین کو صرف اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کے ووٹ دینا ہے. اور جماعتوں کے اندر جو آدمی آواز اٹھائے، جو لیڈرشپ سے سوال پوچھے، جو کہے جی کہ میں آپ پر چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ڈسکشن کریں، اس کے لیے بہت مشکل اب ان جماعتوں کے اندر سروائیو کرنا. اب صرف وہی آدمی یہاں جماعتوں کے اندر سروائیو کر سکتا ہے
جو لیڈرشپ اور ان کے بچوں کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہو جائے, جو ان کے لیے ہر حکم ان کا سر نیچے کر ماننے کے لیے تیار ہو جائے. ورنہ اب سوال پوچھنا یا اپنی رائے دینا جماعتوں کے اندر, یہ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی سیاسی جماعتوں. تو یہ تو بھائی صاحب سالہ سال سے جو ایک اپروچ رہی ان سیاستدانوں کی, سیاسی جماعتوں کی, وہ تو واضح طور پہ نظر آتا تھا کہ اگر ایک بھائی وزیر اعظم بنیں گے تو دوسرے کے پاس صوبہ ہوگا, انہی کی اولادیں آگے سیاست میں کنٹینیو کریں گی. بالخصوص آپ ہماری جماعت کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں نون لیگ کے بارے میں, تو کیا آپ واقعی ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ آپ ہیں؟ آپ سے کوئی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا, کوئی پارٹی قیادت نے کوئی بات کی؟ نہیں, میں اپنی رائے پارٹی کے اندر کئی دفعہ دے چکا ہوں, اور میں اپنی آزاد پوزیشن پہ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا ہے, اور اس کے بعد میرا کوئی پارٹی کی کسی لیڈرشپ سے رابطہ نہیں ہے. یہ باتیں ہم پہلے بھی بتاتے تھے, لیکن اس وقت پارٹیز کے اندر جب مشکل وقت ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں آدمی نہیں کہتا. وہ کہتا ہے کہ جماعت یا لیڈرشپ کہے گا کہ ہمارے اوپر مشکل وقت ہے, اس لیے شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ باتیں کریں. یہاں آدمی جائز بات بھی کبھی کبھی اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی شک نہ کرے. یہ باتیں اس وقت ہم نے کی ہیں جب وہ اقتدار میں ہیں, جب وہ اقتدار میں تھے, جب ان کے پاس اس وقت پوزیشن ہے. تو ہمارا خیال تھا کہ شاید جماعتیں کبھی سبق سیکھیں گی, یہ لیڈرشپ کبھی سبق سیکھے گا, کبھی اپنے اندر جمہوریت لانے کی کوشش کریں گے, کبھی سچ سننے کی جرت کریں گے, کبھی اپنے بچوں اور اپنے خاندان سے باہر نکل کر سوچنے کی کوشش کریں گے. لیکن بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں نہیں رہی ہیں, یہ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, صرف خاندان کی کمپنیز ہیں. اس کے اندر جو لوگ ملازمت کر سکتے ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, جو نوکری کر سکتے ہیں, اور جو کہتے ہیں ہر بات پہ واہ واہ, وہ تو کھڑے ہیں. باقی عباسی صاحب, یہ جو سالہ سال پاکستان میں ایک بحث رہتی ہے یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کے اوپر, خاندانی موروثی سی جو سیاست ہے اس کے بارے میں, لیکن دوسری طرف سے بھی اس کی بہت سی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں. ایک ٹرسٹ ایشوز بیان کیے جاتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے اوپر ہی وہ اتنا زیادہ بھروسہ کر پاتے ہیں کہ وہ اپنا جو تمام اختیارات ہیں یا پارٹی کی پوزیشن ہے وہ ان کے حوالے کریں آگے. دوسرا ایک اور الزام بھی ہے, جب ہم نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی کہ آپ جیسی سینئر شخصیات کیوں پارٹی سے الگ ہو رہی ہیں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ تب تک تو جب گڈ بکس کے اندر ہوتے ہیں تب تک کسی کو اعتراض نہیں ہوتا پارٹی کی فیصلہ سازی کے اوپر یا بیانیے کے اوپر یا نظریے کے اوپر, لیکن اگر سینٹ کا ٹکٹ نہ دیا جائے یا صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہ دیا جائے تو کھل کر بات کی جاتی ہے. تو اسی لیے لہٰذا سیاسی جماعتیں اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ ہمیں موروثیت کا سہارا لینا پڑتا ہے. پھر دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ہمارے یا کسی کے کہنے کی وجہ نہیں ہے, یہ عمومی طور پہ آپ لوگوں کو ریسرچ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کیا ان جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے, کیا کوئی عام ورکر ان جماعتوں میں وہ پوزیشن حاصل کر سکتا ہے جو ان کے بچے حاصل کر سکتے. میں مثال دیتا ہوں کہ اس جماعت کو بنانے میں جن لوگوں کا رول تھا, جو جماعت کے پہلے دن سے اس جماعت کے اندر رول رہے ہیں, جو لیڈرشپ سے زیادہ جنہوں نے رول پلے کیا ہے, میں کئی نام لے سکتا ہوں. اب اگر ان کو آج آپ کہیں گے ہمارے پوتے یا ہمارے بیٹے کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں, وہ اب لیڈر کہلائے گا, وہ وزیر اعظم بنے گا, وہ وزیر اعلیٰ بنے گا, وہ ہماری پوزیشن لے گا, تو پھر یہ آپ اس کو لمیٹڈ کمپنیز نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ لہٰذا یہ عمومی طور پہ یہ میرے یا کسی اور کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ایک عرصہ دراز سے اس پہ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. اور جب آپ اپنی جماعت کے اندر جمہوریت نہیں رکھ سکتے, جب آپ اپنی جماعت کے اندر بولنے کی اجازت نہیں دیں گے, آپ جماعت کے اندر اختلاف رکھنے کی رائے نہیں کسی کو دیں گے, تو پھر آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا جو ملک ہے اس کے اندر آپ جمہوریت لے کے آئیں گے؟ پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. آپ کے لیے فیصلہ کن مرحلہ عباسی صاحب کون سا تھا؟ کس پوائنٹ پہ آپ نے کہا کہ اب میں اس معاملے کو ایڈریس کروں گا اور بولوں گا اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ میں اس وقت بولنا شروع کر دیا جب پی ڈی ایم کی حکومت بننا شروع ہوگی, اس لیے کہ ہم آپ کے بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں آتے تھے, میں نے سب سے زیادہ اس وقت پروگرام کیے ہیں. ہمیں لیڈرشپ نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں نکالا ہے. انہوں نے کہا کہ 18 کے الیکشن جو ہیں ہمیں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام لیتے تھے ہماری میٹنگز میں بھی اور پبلکلی بھی, کہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے, ان کی وجہ سے ہم الیکشن آ رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے اوپر کیسز بنے ہیں, ان کی وجہ سے ہم آج یا تو عدالت میں کھڑے ہیں یا جیل میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس وقت سب کہتے تھے کہ عمران خان کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر کیس بنائے. پھر سب نے کہا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے, پھر کسی نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو, اور پھر کسی نے کہا کہ نہیں ہم اب آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ بہت پاپولر باتیں تھی, اس باتوں کی وجہ سے پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, پنجاب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, دوسرے صوبوں کے لوگ کھڑے ہوئے. یعنی یہ موقع پرستی تھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ, یا دانستہ مجبور تو نہیں ہو گئے میاں نواز شریف صاحب, یا دانستہ طور پہ یہ سب؟ میرا خیال ہے کہ یہ نعرے سارے اس لیے لگائے گئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری طرف دیکھے, اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے. پھر آپ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, آپ اس کے خلاف خود عدم اعتماد کرتے, بڑی اچھی بات ہے, یہ جمہوری طریقہ ہے, جمہوریت میں عدم اعتماد ہوتا ہے,
لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جنرل باجوہ اور باقی جرنیلوں کے کہنے پہ یہ عدم اعتماد کا نظام کام ہوا ہے. پھر آپ نے وہ مسلم لیگ کاف کو بھی گلے لگایا جن کو آپ ہاتھ میں لانا نہیں چاہیے تھے. وہ ایم کیو ایم جو آپ کو دن رات گالی دیتی تھی ہر پروگرام میں بیٹھ کر, ان کو بھی آپ ساتھ آپ نے ملایا. اور زرداری صاحب اور میاں صاحب اور بلاول صاحب اور شہباز صاحب ایک دوسرے کے بارے میں جو الفاظ کہتے تھے, کائنڈلی اگر وہ الفاظ سنا دیں کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے, صرف اقتدار کی خاطر انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اور انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت بنا لی کہ ہم سے اسٹیبلشمنٹ راضی ہو جائے. اور پھر سارے نعرے وہ کدھر گیا کہ آئین کی بالادستی ہوگی, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ کہاں تھا ہم ووٹ کو عزت دیں گے. یہ سارے نعرے صرف اس لیے لگائے گئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری طرف دیکھے. ایک یہ بھی نعرہ لگایا گیا تھا, ایک تو کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا تو ہم پی ڈی ایم میں اکٹھی ہو گئی جماعتیں. لیکن عباسی صاحب ایک اور بات بھی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی اور عمران خان 10 سالہ اقتدار کا انتظام جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے بعد کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی. آپ بھی اس بات سے قائل ہیں کہ یہ خدشہ موجود تھا اس وقت؟ میرا خیال ہے یہ ڈرایا گیا تھا, یہ بالکل غلط اندازہ تھا. اور یہ اب دونوں باتیں جو تھیں یہ بعد میں انہوں نے سوچ کے آپس میں, ایک ہم نے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, وہ آپ سب سے زیادہ نقصان تو جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو اس وقت اس ملک کو ہوا ہے. جب اب تحریک انصاف کی حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت کا آپ موازنہ کریں تو وہ تو بہت ہی مشکل حالات تھے جب پی ڈی ایم کی حکومت انہوں نے چھوڑی ہے. تو کون سا آپ نے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے؟ آپ نے آئی ایم ایف کے کن سی کنڈیشنوں پہ اس وقت بھی اور ابھی بھی پیسہ لیا گیا. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس ایسا کوئی تھا, یہ ڈرایا گیا تھا. ورنہ اگر عمران خان صاحب جس وقت وہاں تھے اگر وہ اپنا ٹینیور پورا کر دیتے تو آج جو پوزیشن ہے ان کی کبھی نہ ہوتی. اس وقت ان کی پوزیشن بڑی کمزور تھی, اس وقت سارے بائی الیکشن سے وہ نہیں جیت سکے تھے, اس لیے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو آدمی بات کرتی تھی, جو جماعتیں کرتی تھی, وہ پاپولر جماعتیں اس وقت تھی. لیکن جب آپ نے اپنا نعرہ بھی چھوڑ دیا ہے صرف اقتدار کی خاطر اور اپنے بچوں کو اقتدار میں لانے کے لیے, تب لوگوں نے کہا کہ نہیں 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 یہ تو بس صرف ان کی منزل اقتدار ہی ہے. پھر آپ نے اس الیکشن میں دیکھا نا کہ کیا شروع ہے ان جماعتوں کا جو اقتدار کی لیے دوڑی جا رہی تھی. تو اب بھائی صاحب جو آج کل صورتحال ہے کہ ایک تو جج صاحبان کے اندر اعلیٰ عدلیہ کے اندر ایک تقسیم ہے جس کو نہ صرف یہاں پر سب دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا یقیناً دیکھ رہی ہوگی جس قسم کی خبریں بن رہی ہیں, لیکن دوسری طرف عدالت کے جو فیصلہ ہے اعلیٰ عدلیہ کا اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کا کھل کر اظہار اور اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس کا آپ کو کیا نتیجہ نظر آتا ہے؟ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر شہری کو سب سے بڑی پریشانی یہ اس وقت ہے کہ جب حکومت یہ کہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نہیں مانتی. اور ابھی نہیں, انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب پی ڈی ایم کی حکومت بھی تھی اس وقت بھی یہی کام کیا کہ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں تو انہوں نے الیکشن کروانے سے انکار کر دیا. اور پھر آج بھی جب ایک ریزرو سیٹس تھی وومنس کی, اس پہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے 8 معزز ججز کا, الیکشن کمیشن حکومت مل کر اس کے لیے طویلیں نکال رہی ہے اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. اور ایک جج صاحبان کو یہ صرف لڑائی ساری یہ ہے, اور یہ پہلے یہ لڑائی ختم ہو گئی تھی کہ جو سینئر موسٹ جج اس ملک کا ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. یہ ایک روایت بن گئی تھی, پھر اس کو ایک آئینی کور دے دیا گیا تھا. اب یہ ختم نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ انسٹیٹیوشن کو آپ مضبوط کرتے ہیں. ابھی آپ نے صرف کسی کا راستہ روکنے کے لیے ایک ساری کارروائی جو سارا کچھ یہ امینڈمنٹ جو طریقہ کار ہے اس میں اور کوئی پیچھے نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی مرضی کا جج لے کے بٹھا دیں. یہ مرضی کا جج ہے جو فیصلہ ہمارے حق میں دیتا ہے تو اس کو ہم رکھ لیں. میرے خیال میں اگر یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا ہی خطرناک ہے. یہ جو کھیل کھیلی جا رہی ہے ابھی سپریم کورٹ میں, اس کے بڑے خطرناک نتائج اس ملک کے لیے نکلیں گے. یہ کس طرح کوئی حکومت کب جسٹیفائی کرے گی؟ یہ سارا زمانہ انہوں نے حکومت میں بیٹھنا ہے. یہ جو لا جو ابھی انہوں نے چینج کیا ہے اور ایک آرڈیننس نکالا ہے, یہ لا اس وقت یہ لے کے آئے تھے جب جسٹس بندیال چیف جسٹس آف پاکستان تھے. ان کے پاس یہ اختیار تھا فیصلہ کرنے کا کہ کون سے بینچ نے کون سا کیس سننا ہے. ساری پارلیمنٹ اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ان کا اختیار لے کے 3 سینئر ججز کا پینل بنا دیں. اب جب آپ نے خود یہ لا پاس کیا, ابھی کچھ ہی مہینوں میں آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے پھر وہ چینج کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ساتھ یہ جو کھیل کھیلی جا رہی ہے یہ بڑی خوفناک ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا چاہیے, اور جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. عباس صاحب میرے پاس ویسے تو وقت ختم ہوا, لیکن مختصراً اگر آپ بتائیے کہ پھر اب آپ کا سٹیٹس اب کیا ہے؟ ہم سمجھیں کہ نون لیگ کی ابھی بھی گنجائش ہے کہ وہ آپ سے بات چیت کی جائے اور آپ واپس اپنی پارٹی میں جائیں, یا پھر شاید خاقان عباسی صاحب کی بھی ایک پارٹی آئی اور سب کی نظریں تھیں کہ ہمیں ان کے سٹیج پہ آپ نظر آئیں گے. سو اب آپ کا کیا سٹیٹس ہے؟ میں اس لیے باتیں نہیں کر رہا کہ مجھے پر کوئی توجہ دے. میں وہ تو پھر بات وہی ہوگی جو میں نے پہلے کہا ہے. ہم صرف یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر
لوگ سچائی کی طرف بات کریں، سچ کے ساتھ بات کریں، جماعتوں کے اندر آواز اٹھائیں، جماعتوں کے اندر کہیں کہ یہ جو کام آپ کرتے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے، یہ صرف آپ کے خاندانوں اور آپ کے بچوں کی خدمت ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے جماعتوں کو چلانا ہے تو اس دنیا میں جس طرح سیاسی جماعتیں چلتی ہیں اس طرح ان کو چلائیں، جماعتوں کے اندر جمہوریت لائیں، سچ سنیں، سینئر اور جونیئر کا فرق آپ رکھیں، اور بچوں کو اتنی جلدی نہ کریں، ان کو گروم ہونے دیں، وقت آنے پہ ان کو اقتدار دیں۔ اگر آپ نے لمیٹڈ کمپنیز کے طور پہ بھی چلانا ہے تو پھر یہ پہلے بھی چلتی رہی اور اب بھی چلتی رہی۔ عباسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، باتیں کی آج جاوید عباسی صاحب نے اور اس بات کے اوپر زور دیا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن یہ باتیں بہت دفعہ کہی تو جا چکی ہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ سیاسی جماعتیں اس پہ غور کرتی ہیں یا معاملات اور بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، جس طرح سینئر سیاستدان سامنے آ کر بات کر رہے ہیں اور اپنے تحفظات رکھ رہے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔